Hello, good morning everyone. Student class 8 subject Urdu. Open the book. Lesson number 3. गर्मी का मौसम द सीज़न ऑफ समर. अल्फाज मायने छोके, हवा के छोके, नाला, परेशान, झगड़ालू, बहुत तेज़ हवा. बगुले, हवा के बगुले, गर्द, धूल, वक्त, शब, रात को, हर सिम, चारों तरफ. अफसर व खातिर, दुखी, बहुत ज़्यादा, शादमा, खुश, ज़मिस्ता, सर्दी. अब हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह भरिए. गर्मी के मौसम में तेज़ हवा में चलती है. आसमान पर गिर्द के बादल छाए रहते हैं. जिसको देखो पसीने में डूबा नज़र आता है. लोहे के छगड़े चलते हैं. अब हम इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे. दर्ज झेल सवालात के सही जवाब पर निशान लगाइए. छोके कौन कौन सी हवा के आने लगे हैं. इसका है नंबर 2. इस पर राइट का टिक करेंगे. बगुले किस मौसम में उठते हैं. गर्मी में. ये नज़्म किसने लिखी. अफसर मेरठी ने. तन बदन में आग से लगती हवा कब महसूस होती है. गर्मी में. इस पर राइट का टिक करेंगे. अब हम इसकी मैचिंग करेंगे. कलम अल्फ के मिसरों को कलम बी के मिसरों से मिलाकर शेर मुकम्मल कीजिए. छोके पछुआ हवा के आने लगे. आग से तन बदन में लगाने लगे. जोर में फिरलों के छका. फिर पसीने के दरिया बहाने लगे. फिर चली आंधियाँ. फिर बगुले उठे. गिर्द के जर्द बादल से छाने लगे. हाँ ये सच्चा गरीबों का मौसम है ये. फिर वो हर सिम मिलजुल के गाने लगे. थे ज़मिस्ता में अफसर दा खातिर बहुत शादमा होके अब मुस्कुराने लगे. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए. लोहे के छगड़े से क्या मुराद है. लोहे के छगड़े से मुराद ये है कि फिर पसीने के दरिया बहाने लगे. आंधियाँ गर्मी के मौसम में आती हैं. नंबर 3. इस नज़्म में किस मौसम की खुसूसियत का जिक्र किया गया है. इस नज़्म में गर्मी की खुसूसियत का जिक्र किया गया है. लफ्ज़ों की मश्क. कलम अल्फ में दिए गए अल्फाज का मिलान कलम बी में उसके मुतज़ाद अपोजिट से कीजिए. खुश्की परवाई. ज़मिस्ता खुश्की की परवाई दिन रात. ज़मिस्ता दरिया. पछुआ गर्मी. अब ये लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया. अब हम 4 लेसन करेंगे. लेसन नंबर 4 हवाई जहाज़ द एरोप्लेन. प्यारे बच्चों अक्सर आसमान में हवाई जहाज़ को उड़ते हुए हवाई जहाज़ की आवाज़ हमें अपनी जानिब मुतवज्जह करती है. रात को जब हवाई जहाज़ में रंग बिरंगी लाइटें जलती हैं तो ये बहुत खूबसूरत मालूम होता है. ये हवाई जहाज़ आखिर बनाया कैसे. आइए आज आपको हवाई जहाज़ की कहानी सुनाते हैं. बहुत साल पहले इंग्लैंड में 2 भाई रहते थे. बड़े भाई का नाम दिलबर और छोटे भाई का नाम ऑरवेल था. दोनों भाई बहुत ज़हीन और होनहार थे. एक दिन दिलबर ने आसमान में चिड़िया को उड़ते हुए देखा तो बहुत हैरान हुई. उसने माँ से पूछा कि आखिर चिड़िया आसमान में कैसे उड़ती है. उसकी माँ ने बताया चिड़िया आसमान में अपने परों की मदद से उड़ती है. दिलबर और ऑरवेल ने इस बात पर खूब ध्यान लगाया और इरादा किया कि हम एक न एक ऐसी मशीन ईजाद करेंगे जिसकी मदद से हवा में उड़ा जा सके. कुछ वक्त बाद दोनों भाइयों ने एक ऐसी मशीन बनाई जो चिड़ियों की तरह दिखती थी. ये मशीन एक छोटा सा हवाई जहाज़ थी. जब दोनों ने इस मशीन को उड़ाया तो उनका मजाक लोगों को देखकर दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कोशिश करते रहे. उनकी मशीन थोड़ी दूर उड़कर ज़मीन पर गिर गई. बाद में इन दोनों भाइयों ने बनाई हुई मशीन पर बुनियाद पर ही हवाई जहाज़ बनाया गया जो आज आसमान की सैर करता है. इन दोनों भाइयों को राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है. दुनिया उन्हीं की इजाज़त के लिए हमेशा याद रखेगी. अल्फाज और मायने. जानिब तरफ मुतवज्जह ध्यान खींचना. ज़हीन समझदार. इरादा करना तय करना. ईजाद करना नई चीज़ बनाना. बुनियाद असल न्यू. आसमान फल्क. हिम्मत नहीं हारी हौसला नहीं तोड़ा. रंग बिरंगी कई रंगों की. ज़हीन आलमी दिमाग. ध्यान लगाया गौर किया. पर पंख. मश्क. अब इसकी
فل ان دا بلینکس آئیں گے، صحیح لفظ چن کر خالی جگہ بھریے۔ ہوائی جہاز کی آواز ہمیں اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ دونوں بھائی ذہین تھے۔ ایک دن دلبر نے آسمان میں چڑیا کو اڑتے دیکھا۔ کچھ وقت بعد دونوں بھائیوں نے ایک مشین بنائی۔ ان کی مشین تھوڑی دور اڑ کر زمین پر گر گئی۔ اب اس کے آبجیکٹیو کریں گے۔ درج ذیل سوالات کے صحیح جواب پر نشان لگائیے لائٹ کا۔ دو بھائی کہاں رہتے تھے؟ انگلینڈ میں۔ چھوٹے بھائی کا کیا نام تھا؟ آرویل۔ آسمان میں چڑیا کس کی مدد سے اڑتی ہیں؟ پر۔ دونوں بھائیوں کی مشین کس کی طرح دکھتی تھی؟ نمبر 2 چڑیا۔ اس پر رائٹ کا ٹک کریں گے۔ اب ہم اس کی میچنگ کریں گے۔ درج ذیل فکروں کو آپس میں جوڑ کر معنی جملے بنائیے اور پڑھیے۔ ہوائی جہاز کی آواز ہمیں اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آخر چڑیا آسمان میں کیسے اڑتی ہیں؟ کچھ وقت بعد دونوں بھائیوں نے ایک مشین بنائی۔ جب دونوں نے اس مشین کو اڑایا تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کو رائٹ برادرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان جملوں کو اسی طرح میچ کرنا ہے۔ اب ہم اس کے کویشچن آنسر کریں گے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ دلبر اور آرویل کہاں پیدا ہوئے؟ دلبر اور آرویل انگلینڈ میں پیدا ہوئے۔ دلبر نے اپنی ماں سے کیا پوچھا؟ دلبر نے اپنی ماں سے آخر چڑیا آسمان میں کیسے اڑتی ہیں؟ دونوں بھائیوں نے کیا ارادہ کیا؟ دونوں بھائیوں نے ارادہ کیا کہ ہمیں ایک دن ایسی مشین ایجاد کریں گے جس کی مدد سے ہوا میں اڑا جا سکے گا۔ لوگوں کو مذاق اڑاتے دیکھ کر دونوں بھائیوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو مذاق اڑاتے دیکھ کر دونوں بھائیوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی کوشش کرتے رہے۔ ہوائی جہاز کس مشین کی بنیاد پر بنایا گیا ہے؟ ہوائی جہاز ان دونوں بھائیوں کی بنائی ہوئی مشین کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ نیچے دیے گئے الفاظ عہدے ان کے سامنے جمع پلورل اور الفاظ جمع کے سامنے واحد سنگولر لکھیے۔ آواز آوازیں، لائٹ لائٹ، چڑیا چڑیے، مشین مشینیں، ہوائیں ہوا، کہانی کہانیاں، ماں مائیں، آسمانوں آسمان۔ درج ذیل حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیے۔ اسے ہم جوڑ کے آسمان، مشین، چڑیا، جہاز، از انگلینڈ۔ جنس جینڈر کے لفظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ مذکر میسکولر جینڈر وہ ہے جس کی نر ذات کا مطلب سمجھ میں آئے اور مثلاً آدمی، گھوڑا، کوا، بیل وغیرہ۔ مؤنث فیمینن جینڈر وہ ہے جس سے کسی چیز یا شخص یا مادہ ہونا معلوم، مثلاً عورت، گھوڑی، کوئل، گائے، کتاب وغیرہ۔ یہ جو آپ کو اسم کی قسمیں بتائی گئی ہیں یہ آپ کو کاپی میں نوٹ کرنی ہے، اور جو بھی آپ کو ورک بتایا جا رہا ہے اسے آپ اردو کی کاپی میں نوٹ کریں۔ اب ہم لیسن نمبر 3 کی ریڈنگ کریں گے۔ اے پی جے عبدالکلام آزاد۔ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام آزاد کا پورا نام ابو الفضل العابدین عبدالکلام ہے۔ آپ 15 اکتوبر 1913 کو ریاست تمل ناڈو میں رامیشورم کے غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک ہی ماہی گیر تھے۔ غریبی کی وجہ سے کلام صاحب نے کم عمر میں ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ بازار میں اخبار بیچا کرتے تھے۔ وہ بچپن سے بہت ذہین اور محنتی تھے۔ انہوں نے مدارس کے ایک بڑے کالج سے انجینئرنگ کی پڑھائی کی۔ کلام صاحب ایک سائنسداں، پروفیسر اور انجینئر کے علاوہ ایک بہت اچھے انسان تھے۔ وہ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور اکثر اسکول وغیرہ کا دورہ کر کے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے۔ تعلیمی اداروں اور تعلیمی کاموں سے انہیں گہری دلچسپی تھی۔ کلام صاحب ہندوستان فلائٹ اکیڈمی میں فلائٹ انجینئر کے طور پر کام کرتے رہے۔ کلام صاحب نے ہمارے ملک ہندوستان کی تعلیمی ترقی کی مدد و میزائل بنائی، جس کی وجہ سے انہیں میزائل مین بھی کہا جاتا ہے۔ کلام صاحب ہندوستان کے کئی سائنسی اداروں سے جڑے ہوئے تھے اور ملک کی خدمت انجام دیتے رہے۔ کلام صاحب نے سائنس کی کتابیں لکھی جو ملک کے بڑے بڑے کالجوں میں سائنس طالبوں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ کلام صاحب کی خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی شخصیت متاثر ہوئی۔ ہندوستان کی بڑی سیاسی پارٹیوں نے انہیں صدر کے طور پر
کیا۔ کلام صاحب نے 2002 کے صدارتی الیکشن میں کامیابی حاصل، انہوں نے ہندوستان کے 11ویں صدر کے طور پہ حلف لیا۔ 25 جولائی 2002 سے 25 جولائی 2007 تک وہ صدر کے عہدے پر فائز رہے۔ کچھ سیاسی پارٹی انہیں 2007 کے صدارتی الیکشن کے لیے نامزد کرنا چاہتی، لیکن کلام صاحب نے منع کر دیا۔ کلام صاحب کو تقریباً 40 یونیورسٹی کی طرف سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری مل چکی ہے۔ ہندوستان سرکار انہیں کئی دوسرے ایوارڈ کے علاوہ ملک کے سب سے بڑے ایوارڈ بھارت رتن سے بھی سرفراز کیا ہے۔ کلام صاحب کی شخصیت ہی ہمیں محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کا درس دیتی ہے۔ الفاظ اور معنی: ماہر گیر، مشورہ، ذہین، سمجھدار، سائنسداں، سائنس کے ماہر، خلا زمین اور آسمان کے بیچ کی جگہ، طالبہ، پڑھنے والا، اعتراف کرنا، ماننا، متاثر ہونا، اثر دینا، صدر ملک کا حلف لینا، عہدہ لیتے وقت قسم کے کھانا، فائز رہنا، بے رہنا، نامزد کرنا، نام پیش کرنا، اعزازی عزت کے طور پر سرفراز کرنا، عزت دینا، درس سبق، سیاسی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی، خدمات کی جمع، محنتی، محنت کرنے والا، تعلیم سے متعلق، کامیابی، کامرانی۔ مشق صحیح۔ اب ہم اس کے رائٹ رانگ کریں گے۔ صحیح کال کے سامنے رائٹ اور غلط کال کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ کلام صاحب کا پورا نام الفقراء العابدین عبدالکلام تھا۔ رائٹ۔ کلام صاحب ایک اچھے انسان نہیں تھے۔ اس کا ہے رانگ۔ کلام صاحب ہندوستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اس کا رانگ۔ کلام صاحب کو حکومت نے کئی ایوارڈوں سے نوازا۔ اس کا رائٹ ہے۔ درج ذیل سوالات کے صحیح جواب پر نشان لگائیے۔ ڈاکٹر کلام کے والد کون تھے؟ ماہی گیر۔ اسکول کے بعد کلام صاحب کیا بیچا کرتے تھے؟ اخبار۔ اس پر رائٹ ٹک کریں۔ کلام صاحب نے کہاں کی کالج سے پڑھائی کی؟ اس کا نمبر 3 مدارس۔ کلام صاحب کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلام صاحب کو میزائل مین کہا جاتا ہے۔ خالی جگہ اور مناسب الفاظ پر کیجیے۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ بازار میں اخبار بیچنے کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے مدارس کے ایک بڑے کالج سے انجینئرنگ کی پڑھائی کی۔ کلام صاحب نے سائنس کی کتابیں لکھی۔ انہوں نے ہندوستان کے 11ویں صدر کے طور پر حلف کیا۔ کلام صاحب کو تقریباً 40 یونیورسٹی کی طرف سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری مل چکی ہے۔ اب ہم اس کے کویشچن آنسر کریں گے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ کلام صاحب کی پیدائش کب اور کہاں؟ کلام صاحب کی پیدائش 15 اکتوبر 1913 کو ریاست تمل ناڈو میں رامیشورم کے غریب خاندان میں ہوئی۔ انہوں نے ہندوستان کی تعمیر و ترقی کے لیے میزائل بنائی۔ انہیں کتنی یونیورسٹی کی طرف سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری مل چکی ہے؟ انہیں 40 یونیورسٹی کی طرف سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری مل چکی ہے۔ کلام صاحب کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلام صاحب کو میزائل مین کہا جاتا ہے۔ درج ذیل الفاظ کی واحد سنگولر لکھیے۔ بچے، بچہ، ادارے، ادارہ، خدمت، خدمت، کالج، کالج۔ درج ذیل الفاظ کا املا درست کیجیے۔ صاحب، صاحب، غریبی، غریب، علاوہ، علاوہ، صدر، صدر، سرکار، سرکار۔ یہ جو آپ کے سنگولر ورب ہیں یہ آپ کو اردو کی کاپی میں نوٹ کرنے ہیں، اور جو بھی آپ کو اردو میں ورک بتایا ہے آج یہ آپ کو اردو کی نوٹ بک میں نوٹ کرنے ہیں۔ اب آپ کے 5 چیپٹر کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور اسے اردو میں لرن بھی کریے۔ تھینک یو۔